अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी ड्यूज़। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा कि एपिसोड नंबर 9 के साथ हाजिर हूँ। ये सुनते सामा बेगम और नूर हैरत और बेयकीनी से हशाम को देखा। परीशे तुम्हें क्या हो गया यार, तुम मेरी बीवी हो, जानता हूँ मैंने बहुत बुरा किया, माफ़ कर दो। तुम कैसे किसी से शादी कर सकती हो, इतनी नाराज़ हो मुझसे? हशाम शिद्दत से बोला। हशाम ने परीशे की कलाई पकड़ के अपनी तरफ किया और शिद्दत से उसकी पेशानी पे अपने लब रखे। हशाम का लम्स महसूस करके वो दिलो जान से कांपी। हशाम ने दोबारा इसको सीने से लगाया। बिना किसी की परवाह किए ज़ियान ने कर्ब से आंखें मींच ली। परीशा ने पूरे ज़ोर से हशाम को खुद से दूर किया। हशाम पीछे हुआ। चड़ाख! परीशा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ हशाम के मुंह पर मारा। हशाम ने बेयकीनी से परीशे को देखा जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। क्या बदतमीज़ी है, कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती, जाएं यहाँ से। नहीं हूँ मैं बीवी आपकी, निकले यहाँ से, परीशे गुस्से से चिल्लाई। वो इसको अभी भी अनजान समझ रही थी। इतनी तकलीफ हशाम को इसके थप्पड़ मारने से नहीं हुई थी जितना इसके अल्फाजों से हुई थी। क्या वो इतनी नफरत करती थी, इतनी नाराज़ थी जो इसको पहचानने से भी इनकार कर गई? ज़ियान साकित वजूद से खड़ा था। परीशे, इतनी नाराज़ हो, मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही हो? मानता हूँ मैंने गलत किया, मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, तुम्हारा यकीन कर लेना चाहिए था, लेकिन एक दफ़ा मौका दे दो, एक बार माफ़ कर दो, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊँगा। हशाम ने सर झुकाए भीगी आंखों से दर्द भरे लहजे में गोया हुआ। परीशे के दिल को कुछ हुआ था। परीशे ट्रांस किसी कैफियत में खड़ी थी। मुकाबिल शख्स इसके सामने सर झुकाई खड़ा था। परीशे प्लीज़ मेरी एक दफ़ा बात सुन लो, ऐसा मत करो। परीशे का एकदम बुरी तरह से सर चकराया। इसको सब याद आने लगा था। इसका माजी किसी फिल्म की तरह इसकी आंखों के सामने चलने लगा। बचपन में माँ बाप का जाना, चचा के घर में रहकर जुल्म बर्दाश्त करना, खून बहा में दी जाना, हशाम के घर वालों के जुल्म सहना, इसका बच्चा मरना, हशाम ने इस पे इल्ज़ाम लगाकर जलील करके घर से निकालना, इसका पूरी रात बारिश में पार्क में भीगना और फिर इसका एक्सीडेंट होना। इसको सब याद आ गया था। एक दफ़ा फिर इसके हिस्से में अजियत आ गई थी। इसका सर बहुत बुरी तरह से चकरा रहा था। एक नज़र इसने ज़ियान की तरफ देखा और दूसरी बार खुद पर नज़र डाली और फिर अपने जालिम शौहर को देखा। इस पल उसे अपनी आंखों पे यकीन न आया। मंजर बार बार धुंधला रहा था। इसकी टांगों ने इसका साथ छोड़ दिया था। इससे पहले वो ज़मीन बोस होती, हशाम ने जल्दी से उसे अपने मजबूत हाथों में लिया। परीशे मेरी जान, क्या हुआ? आंखें खोलो प्लीज़। हशाम इसके गाल थपथपाते हुए परेशानी से गोया हुआ। ज़ियान भी होश की दुनिया में आया और परीशे को देखा जो बेजान वजूद में हशाम के हसार में थी। बात सुनो बेटा, इसको उठाओ, अस्पताल लेकर चलो जल्दी। साइमा बेगम रोते हुए परीशे के पास आते हशाम से बोली। हशाम ने जल्दी से परीशे को उठाकर हॉल से बाहर ले गया। पीछे नूर, साइमा और ज़ियान भी अस्पताल के लिए निकल गए थे। 2 घंटे गुजर चुके थे। डॉक्टर ने अभी तक कुछ नहीं बताया था। हशाम दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा था। आंखों से आंसू बारिश की तरह बह रहे थे। इसका वजूद कांप रहा था। दिल था जैसे बाहर आने वाला हो। ज़ियान भी इसी कैफियत में चेयर पर बैठा था। इसने क्या सोचा था, क्या हो गया? किसी को यकीन नहीं आ रहा था ऐसा भी कुछ हो सकता था। बेटा हिम्मत करो, ठीक हो जाएगी, साइमा बेगम हशाम के पास आते हुए बोली। हशाम की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। बेटा मेरी बात सुनो, हमें नहीं पता था। परीशे शादीशुदा है। इसका एक्सीडेंट हुआ था 4 महीने पहले। तब वो मेरे बेटा और बेटी को मिली थी। इसकी एक्सीडेंट में इसकी याददाश्त चली गई थी। उसे अपने बारे में कुछ याद नहीं था। फिर हम इसको अपने घर ले आए। आहिस्ता आहिस्ता वो हम सबको बहुत प्यारी हो गई थी। मेरे बेटे को इससे मोहब्बत हो गई थी। हमने सोचा इसकी शादी कर देते हैं और फिर शादी थी आज और ये सब हो गया। बेटा यकीन मानो, हमारे वहमो गुमान भी नहीं था इसकी शादी हुई होगी।
وہ اتنی چھوٹی تھی، اس کا بھی کوئی قصور نہیں۔ وہ انجان تھی، ہمیں پتہ ہوتا تو اتنا بڑا گناہ نہ کرنے جاتے۔ سائمہ بیگم نے حشام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وضاحت دی تاکہ وہ غلط نہ سمجھے۔ حشام بے یقینی سے سائمہ بیگم کو دیکھ رہا تھا اور پھر سر جھٹک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ سب میری غلطی ہے، میری غلط فہمی کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ میں نے اس پر یقین نہ کر کے الزام لگا کر گھر سے نکال دیا۔ یہ جانے بغیر وہ کہاں جائے گی؟ وہ اتنی تکلیف میں تھی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں نے بہت ڈھونڈا تھا، مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا، لیکن وہ مجھے نہ ملی۔ حشام پھوٹ پھوٹ کر اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہوئے رو رہا تھا۔ بیٹا صبر کرو، پریشے ٹھیک ہو جائے گی، سائمہ بیگم نے حشام کو تسلی دی۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر باہر آیا۔ بتائیں پریشے کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ حشام نے بے چینی سے پوچھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، ان کا ایکسیڈنٹ میں ان کے سر پر بہت گہری چوٹ لگی تھی، پھر ان کی یادداشت چلی گئی۔ ان کو ان کا ماضی یاد نہیں دلوانا چاہیے تھا۔ پہلے میں نے بتایا تھا اگر ان کو ماضی یاد آیا یہ تو ان کے دماغ کی نس پھٹ سکتی ہے یا پھر وہ کوما میں جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر ان کو دیکھتے ہوئے پوری بات بتانے لگا۔ یہ سن کر حشام کا دل کانپ کر رہ گیا۔ وہ کچھ غلط نہیں سننا چاہتا تھا۔ پلیز ڈاکٹر بتائیں کیسی ہے پریشے اب؟ اب کی بار آواز زیان کی طرف سے آئی تھی۔ جی وہ کوما میں چلی گئی ہے، ڈاکٹر نے افسردگی سے کہا۔ یہ لفظ سنتے حشام کا دل سکڑ کر پھیلا، وہ کرب سے آنکھیں میچ گیا۔ یہی حالت زیان کی بھی تھی، وہ کوما سے نکل سکتی ہے، ٹھیک ہو سکتی ہے نا؟ سائمہ بیگم نے روتے ہوئے ایک امید سے پوچھا۔ ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے، وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 1 سال 2 سال، جتنا آپ خیال رکھیں گے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر ایک امید دیتے وہاں سے چلا گیا۔ ماما یہ سب کیا ہو گیا؟ پریشے کو کیا ہو گیا؟ نور روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ کر بولی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، سنا تھا نا ڈاکٹر نے کہا وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ تم دعا کرو اپنی بہن کے لیے، سائمہ بیگم نور کو چپ کرواتے ہوئے بولی۔ حشام پریشے کے روم میں آیا جہاں وہ بے جان وجود مشینوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ حشام اس کو دیکھ کر وہ سانس لینا ہی بھول گیا۔ وہ چلتے چلتے اس کے قریب آیا اور چیئر پر بیٹھ گیا۔ کتنی دیر وہ اس کا معصوم چہرہ دیکھتا رہا، خود کو سکون پہنچاتا رہا۔ بس کر جاؤ میرے بچے، کتنا رو گے؟ خود کو سنبھالو، میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتی۔ سائمہ بیگم زیان کے پاس آتے ہوئے بولی۔ ماما میں کیا کروں؟ میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ تو میری تھی ماما، وہ کسی اور کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ ماما وہ میری ہے، زیان دیوانوں کی طرح بولا۔ میرا بیٹا میں جانتی ہوں بہت تکلیف میں ہو تم، اب کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو اچھا ہوا نا حشام آ گیا، ورنہ کتنا بڑا گناہ کر بیٹھتے ہم انجانے میں ہی صحیح، لیکن گناہ ہو جاتا، نکاح پر نکاح نہیں ہوتا، وہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ سائمہ بیگم نے زیان کو گلے لگاتے سمجھایا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ ماما اسی بات کا تو دکھ ہے، مجھے اس بات کی تو اذیت ہے، میں ایک ایسی لڑکی سے محبت کر بیٹھا جو کسی اور کے نکاح میں تھی، اس سے عشق کر بیٹھا جو مجھے کبھی مل ہی نہیں سکتی تھی، میری قسمت میں ہی نہیں تھی۔ کتنے خواب دیکھے تھے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے دیکھے، وہ میری ہوتے ہوتے رہ گئی۔ وہ سسکیوں سے روتے ہوئے اپنے دل کی کیفیت اپنی ماں کو بتا رہا تھا۔ اس کا دل ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ میرا بچہ خود کو سنبھالو، مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ وہ کسی اور کی بیوی ہے، اس حقیقت کو جتنی جلدی تسلیم کر لو اتنا ہی اچھا ہوگا تمہارے لیے، تمہاری تکلیف ختم ہوگی۔ پلیز سائمہ بیگم اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے سمجھایا۔ زیان نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ بیٹا اس کے لیے دعا کرو وہ جلد ٹھیک ہو جائے۔ تم تو پھر اس کے غیر ہو، اس کے شوہر کا سوچو، اس کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اپنی بیوی کو کسی اور سے شادی کرتے دیکھ کر، اور پھر اب وہ کوما میں چلی گئی۔
اس کو کتنی اذیت ہوگی، کتنا درد ہوا ہوگا۔ میں نے اس کی حالت دیکھی ہے بیٹا، وہ تو زندہ لاش بن گیا ہے۔ اتنے سے وقت میں سائمہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جتایا کہ اس کا شوہر بھی ہے۔ زیان ہاتھوں کو ملتے اسباب میں سر ہلایا۔ سائمہ بیگم نے دکھ سے اپنے بیٹے کو دیکھا جو آج تڑپ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ آج وہ بھی بہت بے بس تھیں، ورنہ اسے پریشے دے دیتی۔ پریشے اٹھو پلیز، مجھے معاف کر دو، میں نہیں جی پاؤں گا۔ کتنی مشکل سے تمہیں ڈھونڈا ہے میں نے، اور پھر سے تم ناراض ہو گئی، ناراض ہو کر دور ہو رہی ہو۔ معاف کر دو یار، میں نہیں برداشت کر سکتا تم سے دوری۔ تم مجھے کوئی بھی سزا دے دو، مجھے قبول ہے، پر یہ سزا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ خدا کے لیے اٹھ جاؤ۔ حشام پریشے کا ہاتھ تھام کر سسکیوں سے رو رہا تھا، اسے پکار رہا تھا، لیکن وہ بے جان وجود دنیا سے بے خبر پڑی تھی، وہ تھی ہی نہیں یہاں۔ حشام نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا، وہ رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ آج اس کی اذیت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ پری، میری جان میں مر جاؤں گا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ آنکھیں کھولو، میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کروں گا، جو تم کہوگی وہی کروں گا، بس ایک بار اٹھ جاؤ پلیز، میں مر جاؤں گا۔ وہ اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ آج وہ سچ میں اذیت میں تھا، پچھتاوے میں تھا، لیکن اب کیا فائدہ؟ وہ تو اس سے ناراض ہو کر بہت دور جا چکی تھی۔ ہو گیا ہے یار، تم میری بیوی ہو۔ جانتا ہوں میں 15 دن گزر گئے تھے، پریشے کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ان 15 دنوں میں حشام نے ایک منٹ بھی پریشے کو نہیں چھوڑا تھا۔ وہ دن رات پریشے کے سرہانے بیٹھا رہتا تھا، اس سے معافی مانگتا تھا، روتا تھا۔ زیان کی فیملی بھی روز ملنے آتی تھی۔ حشام باہر کھڑا تھا، ابھی سائمہ بیگم اور زیان بھی آئے ہوئے تھے۔ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گی پریشے، ہمت کرو، سائمہ بیگم نے زیان کو گلے لگاتے کہا۔ زیان رو رہا تھا۔ حشام آس بھری نظروں سے ان دونوں ماں بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ یہی سوچ رہا تھا کاش اس کی ماں بھی ایسی محبت کرنے والی ہوتی، لیکن وہ تو اس کی سب سے بڑی دشمن نکلی۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرے۔ کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ سائمہ بیگم حشام کو اپنی طرف اس طرح دیکھ کر اس کے پاس آتے ہوئے بولی، آنٹی کبھی آپ نے سنا کہ ایک ماں نے اپنے بیٹے کی خوشیاں مار دی ہوں، اس کو برباد کر دیا ہو؟ حشام نے سائمہ بیگم کو دیکھتے سوال کیا۔ اس سوال پر سائمہ بیگم چونک گئی۔ نہیں، ایسی تو کوئی ماں نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہو تو وہ ماں نہیں ہوتی۔ ماں تو اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے پوری دنیا سے لڑ جاتی ہے، وہ خود مر جاتی ہے لیکن اپنے بچوں کو برباد نہیں ہونے دیتی۔ کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو برباد نہیں کرتی۔ سائمہ بیگم نے انتہائی نرمی سے اسے دیکھتے کہا۔ حشام اذیت سے مسکرایا۔ لوگوں کی نہیں، لیکن میری ماں ایسی ہی ہے، جس نے میری زندگی برباد کر دی، میری خوشیوں کو آگ لگا دی، مجھے زندہ سے مردہ کر دیا، مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ وہ روتے ہوئے بول رہا تھا۔ سائمہ بیگم اور زیان شوق سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ میری بیوی پر الزام لگا کر، مجھے شک میں ڈال کر، میرے ہاتھوں سے اس کو ذلیل کروا کر گھر سے نکلوا دیا۔ اپنی نفرت اور بدلے کی آگ میں انہوں نے مجھے بھی جلا کر راکھ کر دیا، مجھے میری بیوی کا گنہگار کر دیا۔ وہ جانتی تھی میں اس سے محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن میری ماں نے مجھے مار دیا، مجھے برباد کر دیا، میری پریشے کو اس حالت میں پہنچا دیا۔ وہ روتی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی، اپنی ماں کی سنی، اس ماں کی جس نے مجھے اللہ اور پریشے کا گناہ گار کر دیا۔ وہ چہرہ جھکائے سسکیاں ضبط کرنا چاہا لیکن ہوئی نہیں۔ سائمہ بیگم کے پاس کوئی الفاظ نہ تھے اس کو تسلی دینے کے لیے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ بیٹا خود کو سنبھالو، تم نے اپنی حالت کیا بنا لی ہے، مجھے نہیں پتا تمہاری ماں نے ایسا کیوں کیا، کوئی ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے؟
حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بھی میرے ریان کی طرح ہی ہو، تم بھی میرے بیٹے ہو، مجھے اپنی ماں ہی سمجھو، سائمہ بیگم نے حشام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ممتا بھرے انداز سے کہا۔ اور دیکھنا پریشے بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تمہارا رونا، تکلیف، اذیت اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، سائمہ بیگم نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ حشام کو ان کی باتوں سے سکون ملا تھا۔ آپ جانتی ہیں آنٹی، میں کبھی کسی کے لیے نہیں رویا۔ میں تو وہ بچہ تھا، بچپن میں اگر کوئی کھلونا نہیں ملتا تھا تو اس کے لیے کبھی نہیں رویا۔ اور بچے اگر کوئی کھلونا دیکھتے تھے، اگر نہ ملے تو وہ روتے تھے، ضد کرتے ہیں اور اپنی باتیں منواتے ہیں۔ لیکن میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ اگر کوئی چیز مل گئی تو ٹھیک، اگر نہ ملی تو کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ جانتی ہیں، اس نے بھیگی آنکھوں سے سائمہ بیگم کو دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں رویا آنٹی، اگر رویا ہوں تو پریشے کے لیے پہلی دفعہ تب رویا تھا جب میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا، وہ بھی میری غلطی کی وجہ سے۔ اس کے بعد جب میں نے پریشے کو گھر سے نکالا تب سے آج تک میں رو رہا ہوں، تکلیف میں ہوں، اذیت میں ہوں، نہ جانے کب ختم ہوگی میری سزا۔ پریشے بھی مجھے معاف کرے گی یا نہیں، اس کا تو بہت بڑا گنہگار ہوں۔ اتنا برا نہیں تھا جتنا میرے گھر والوں نے مجھے بنا دیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ہانی سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھ لینا تمہاری بھابھی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، اللہ پر بھروسہ رکھو اور تمہارا بھائی بھی اذیت سے نکل آئے گا۔ شایان نے ہانی کا ہاتھ نرمی سے تھام کر اسے تسلی دی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم دعا کرو نا بھابھی جلد ٹھیک ہو کر گھر آ جائیں۔ ہانی اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، پلیز رو مت۔ ہانی تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ چپ میرا بچہ، شایان نے نرمی سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ ہانی اس کی آخری بات پر مسکرا گئی تھی۔ میرا بچہ پر میں تمہارا بچہ نہیں ہوں، وہ اسے جتاتے ہوئے بولی تھی۔ جس طرح تم روتی ہو تم میرا بچہ ہی لگتی ہو، کیوٹ سا، شایان مسکراتے ہوئے بولا، جس پر ہانی نے گھورا۔ ہانی کی گھوری پر شایان کا زوردار قہقہا گونجا۔ 3 مہینے بعد، 3 مہینے گزر چکے تھے لیکن پریشے کو ابھی تک ہوش نہ آیا تھا۔ یہی بات حشام کو اور اذیت میں لے جا رہی تھی۔ پریشے میری جان، پلیز اٹھ جاؤ، 3 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، کب تک سزا دو گی مجھے؟ یہ سزا برداشت نہیں ہو رہی مجھ سے، ایک بار آنکھ کھول لو، مجھے معافی مانگنے کا موقع تو دو۔ حشام پریشے کے ہاتھ تھام کر سر جھکا کر رو رہا تھا۔ 3 مہینے سے وہ گھر کیا، وہ آفس تک نہ گیا، دن رات اپنی بیوی کے پاس ہی تھا۔ ایک وہ تھی جو اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ پریشے میں بہت اذیت میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، میری تکلیف ختم کر دو، تمہارا حشام مر جائے گا تمہارے بغیر، اٹھ جاؤ یار، میں پل پل مر رہا ہوں، تم اس کے علاوہ مجھے جو سزا دو گی مجھے منظور ہوگی، اگر تم میرا قتل بھی کر دو تو بھی میں خوشی خوشی مر جاؤں گا، لیکن یہ سزا ختم کر دو، تم میری سانسوں میں بس چکی ہو، تم نہیں تو میں بھی نہیں، میں اور یہ دکھ، تکلیف، اذیت نہیں برداشت کر سکتا، میرا دل چکنا چور ہو گیا ہے، میں درد میں ہوں، میرا مرہم ہی تم ہو، اللہ کا واسطہ ہے ترس کھاؤ مجھ پر، میں اس طرح اور نہیں جی سکتا۔ اس کا ہاتھ تھام کر سسکیاں بھر رہا تھا، آنسو کی روانی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ حشام کے آنسو پریشے کے ہاتھ میں جذب ہوئے۔ پریشے نے ہلکی ہلکی پلکیں اٹھائیں، اس سے ہو نہیں پا رہا تھا، کسی کی سسکیوں کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ پریشے نے تکلیف سے اپنی آنکھیں دوبارہ کھولنی شروع کی۔ حشام کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے وہی ہاتھ کو ہلکا سا ہلایا۔ حشام کو احساس ہوا تھا جیسے پریشے نے اپنا ہاتھ ہلایا ہو، اس نے اپنا وہم سمجھا۔ پریشے نے اپنی مشکل سے آخرکار آنکھیں کھول ہی دی تھیں۔ وہ اپنے ارد گرد روم کی ہر چیز دیکھ رہی تھی، وہ اسپتال کا VIP روم تھا۔ جب اپنے سامنے کسی شخص کو سر جھکائے بیٹھا دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ آج حشام کی ساری دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ سچے دل سے مانگی جائیں وہ دعائیں کبھی رد نہیں جاتی، وہ سن لی جاتی ہیں، دیر سے لیکن ہو جاتی ہیں۔
ہو جاتی ہے پوری۔ پریشا نے اپنا ہاتھ دوبارہ پیچھے کرنا چاہا لیکن کر نہ سکی۔ حشام کو پھر محسوس ہوا اس دفعہ اس نے چہرہ اٹھا کر پریشا کی جانب دیکھا اور وہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ پریشا، تمہیں ہوش آ گیا؟ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ حشام اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شکوے تھے۔ حشام نے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے۔ پریشا لرز اٹھی تھی۔ پیچھے ہٹیں، مجھ سے دور ہو جائیں میری نظروں سے، وہ بمشکل سے چیخی تھی۔ حشام اس کی چیخ پر تھوڑا پیچھے ہوا۔ اس نے نفرت سے چہرہ پھیر لیا۔ حشام نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ کہانی کا یہ حصہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر کہانی کا حصہ اچھا لگا ہو تو جاتے جاتے پلیز لائک کرتے جائیں، چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔